खुदा यसु मसीह के जलाली पुरफज़ल और बाबरकत नाम में ग्लोरियस टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल और अपने कलाम की मुनादी के लिए और रूहों की निजात के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज सुबह मैं आपके सामने कलाम खुदावंद की चंद आयात की तिलावत करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि दुआ क्या होती है और जलाली दुआ क्या होती है। तो आए मेरे साथ खोलिए मुक़द्दस लूका तबीब व हकीम की मार्फत लिखी गई किताब इमाल, उसका चौथा बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत मुक़द्दसा तक। यहाँ पर यूँ रकम है, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यस्सु के बरखलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदावंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाले दलेरी के साथ सुनाएं, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यस्सु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आएँ। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। कलाम खुदावंद का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आएँ मेरे अजीज़ों, चंद पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ करेंगे। खुदा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ़, तेरी हमद करते हैं। तू जो हमारा खुदावंद है, तू जो सुनता है, तू जो बोलता है, तू जो हल मुश्किलात, तू जो नामुमकिनात का खुदावंद है। खुदावंद, आज के कलाम की खूबसूरत बातें हमारी ज़िंदगियों को बरकत बख्शने का सबब ठहरें, हमारी ज़िंदगियों में ईमान को मजबूत करने का सबब ठहरें, और आज के कलाम की बातें हमें ज़िंदगी बख्शें, क्योंकि तेरा कलाम ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी देता है। निजात बख्श यस्सु के नाम में, आमीन। नाजरीन, आज मैं आप सबके सामने दुआ के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ कि दुआ क्या है, जलाली दुआ क्या होती है। हम सब कहीं ना कहीं दुआ करते हैं। इस ज़मीन पर जितने भी फ़िरके हैं, कौमें हैं, नस्लें हैं, ग्रोह हैं या मज़हब हैं, वो सभी दुआ करते हैं और सभी का दुआ करने का अपना अपना तरीका है। दुआ से मुराद मांगना, दुआ का मतलब खुदा से गुफ्तगू करना, दुआ से मुराद खुदा से बातचीत करना। लेकिन मेरा ये ईमान है कि दुआ वो दुआ होनी चाहिए जो कि जलाली हो। आज दो किस्म की दुआएं चर्चिज़ के अंदर की जाती हैं या दुनिया के अंदर की जाती हैं। पहले नंबर पर कॉमन प्रेयर्स, यानी आम दुआ, ऐसी दुआ जो चर्चिज़ के अंदर की जाती हैं, जो पुरपट के सामने आकर की जाती हैं या वो लिखाई की सूरत में हमें दी जाती हैं। हम उनका विर्द करते हैं, उनकी तिलावत करते हैं, उनको पढ़ते हैं। और आम दुआएं कलीसियाई तौर पर भी की जाती हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पर दुआएं होती हैं, इसी तरह कलीसिया में आम दुआएं भी की जाती हैं। लेकिन मेरा मकसद आज उस दुआ के ताल्लुक़ से बात करना है जो कि पुरफज़ल दुआ होती है, जो पुरअसर दुआ होती है, जिस दुआ को करने से तासीर नज़र आती है और उसे जलाली दुआ कहते हैं, उसे ग्लोरियस प्रेयर कहा जाता है। मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मज़मून पर कुतब लिखी गई हैं वो दुआ है। आज हर शख्स ये जानना चाहता है कि किस तरह दुआ की जाए कि उस दुआ का नतीजा, उसका रिज़ल्ट 100% आए या मुस्बत आए, या जो कुछ हमने दुआएं की हैं उन दुआओं का असर हमें नज़र आए। मेरे अजीज़ों, आज जिस हवाला को हमने पढ़ा, किताब अमाल, उसका चौथा बाब, उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, इसे मुक़द्दस लूका तबीब व हकीम ने लिखा है। उसने मुक़द्दस लूका की इंजील को भी लिखा है। लेकिन जब हम इस सारी किताब को पढ़ते हैं, थियोलॉजियन
جو علم الہیات کے ماہرین ہیں وہ اسے اعمال کی کتاب کے بجائے پاک روح کے اعمال، یعنی پاک روح کا کام ہمیں نظر آتا ہے کہ پاک روح کس طرح کام کر رہا ہے۔ جب ہم ابتدائی کلیسیا پر نظر دوڑاتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دعا کرنے میں گزرا، وہ اجتماعی طور پر دعائیں کر رہے ہیں، وہ انفرادی طور پر شخصی طور پر دعائیں کر رہے ہیں، اور کلام خداوند میں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ہمیں کئی ایسے خدا کے خدام، رسول یا انبیاء کرام ملتے ہیں جن کی دعائیں اثر رکھتی تھیں، جن کی دعاؤں میں اثر تھا، جن کی دعائیں جلالی تھیں۔ ہم ایلیاہ نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جلالی نبی کہلایا، اس کی دعا جلالی تھی، اس کی دعا گلوریس تھی، اس کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ اس نے دعا کی اور خداوند یہوہ پاک خدا کو پکارا اور اس نے کہا کہ آسمان بند ہو جائے۔ میرے عزیز، اس وقت اور بھی دنیا میں انبیاء کرام تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن کوئی بھی نبی اس کی دعا کے اثر کو ختم نہ کر سکا۔ اور لکھا ہے کہ 3.5 سال بعد جب ایلیاہ نبی نے ہی دعا کی، خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ ہے جلالی دعا، اور جلالی دعا کرنے کے لیے خادم کا جلالی ہونا ضروری ہے، کسی بھی نبی کا جلالی ہونا ضروری ہے، تبھی وہ جلالی دعا کر سکتا ہے۔ ہمیں ایلیاہ نبی کا شاگرد الیشا نبی نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی بھی جلالی تھی، اس کی دعائیں جلالی تھی۔ جب وہ دعا کرتا، اس کی دعا میں اثر تھا، اس کی دعا میں تاثیر تھی، اس کی دعا کا اثر لوگوں کو نظر آتا۔ اور میرے عزیزو، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس سے اس نے تعلیم پائی تھی وہ جلالی تھا۔ آج وہ خدام، وہ پاسٹر صاحبان، وہ بشپ صاحبان، وہ فادر صاحبان یا وہ خادمین جو کہ جلالی دعائیں کرتے ہیں، جو کلیسیا ان کے ساتھ ہوتی ہے یا جس کلیسیا میں وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعا کا وہ اثر کلیسیا میں بھی نظر آتا ہے۔ اور خادم، پاسٹر ہونے کی وجہ سے ان کلیسیاؤں کے اندر بھی ہمیں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ جلالی دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جلالی دعا کے لیے کتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے، کتنا وقت ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، آپ 6 گھنٹے دعا کریں، ساری رات دعا کریں، لیکن اگر آپ کی دعا میں تاثیر نہیں ہے، آپ کی دعا میں اثر نہیں ہے، تو آپ دعا تو کر رہے ہیں لیکن جلالی دعا نہیں کر رہے۔ وہ کامن پریئر ہے۔ جلالی دعا کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے یا منٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ لوگ 6 گھنٹے دعائیں کیوں کرتے ہیں یا وہ ساری رات دعائیں کیوں کرتے ہیں۔ جس بات کو میں نے سیکھا ہے اور جو بات ناظرین آج گلوریس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اس نقطے کو رکھنا چاہتا ہوں کہ دعا آپ تھوڑی دیر کے لیے کریں یا زیادہ دیر کے لیے کریں، لیکن وہ جلالی ہونی چاہیے، وہ گلوریس پریئر ہونی چاہیے، وہ تاثر دینے والی پریئر ہونی چاہیے اور اس دعا میں اثر ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے کی کلیسیا جو ہے، مقدس پطرس رسول وہ دعا کرتا ہے، وہ جلالی دعا کرنے والا ہے۔ پالوس رسول جلالی دعا کرنے والا رسول ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائی کلیسیا کا جو لیڈر یعنی پطرس رسول تھا، جب وہ جلالی تھا تو اس کے چاگرد جو لوگ تھے وہ بھی جلالی دعائیں کرنے والے تھے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، جو کچھ وہ زمین پر میرے نام سے باندھیں گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، جو کچھ وہ میرے نام سے زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ اور اس سے مراد خداوند یسوع مسیح جلالی دعا کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کوئی جلالی ہوگا اور وہ جلالی دعا کرے گا اور جس کی دعا میں اثر ہوگا، جس کی دعا گلوریس پریئر ہوگی، جس کی دعا جلالی ہوگی، جو کچھ وہ زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، سیکھنے والی بات یہ ہے، کیا میں اور آپ جلالی دعائیں کر رہے ہیں یا ہم کامن پریئرز کرتے ہیں؟ آج لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم جلالی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اہم چند نکات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر، جلالی دعا کرنے کے لیے آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ جلالی دعا کرنے کے لیے آپ کے اندر پاک روح ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، پاک روح نہیں، پاک روح۔ جن کی زندگیوں کے اندر پاک روح ہوتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتے۔ جن کی زندگیوں کے اندر پاک روح ہوتا ہے انہیں معاف کرنے میں کوئی دقت، کوئی مشکل یا کوئی عذر وہ پیش نہیں کرتے۔ اور
وہ جن کے اندر پاک روح ہوتا ہے وہ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے دعا کرتے ہیں، اور جو پاک روح سے بھرے ہوتے ہیں وہ سادہ دعائیں کرتے ہیں۔ عزیزو وہ ایمان سے دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو وہ بغیر کسی شک و شبہ کے دعا کرتے ہیں، اور وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ خداوند میں نے یہ جو منت تیرے آگے کی ہے، میں نے التجا جو تیرے آگے کی ہے، میں نے دعا جو تیرے حضور کی ہے، پورے ایمان سے میں نے مانگا ہے، اس لیے نہیں کہ میرا جلال ظاہر ہو بلکہ خداوند تیرا جلال ظاہر ہو۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو ہماری دعاؤں سے ہمارے نام کو تقویت، ہمارے نام کو عزت، ہمارے نام کو آنر یا ہمارے نام کو رسپیکٹ نہیں، بلکہ خدا ثالوث، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام کو عزت اور جلال ملنا چاہیے۔ یہاں پر جب ابتدائی کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود کرنے کے بعد خدمت کر رہی ہے، دعا کی جانب زیادہ وہ گامزن ہیں۔ وہ ہیکل میں جا رہے ہیں، ہیکل سے آ رہے ہیں۔ جب انہیں ہیکل میں جانے سے روک دیا گیا، ان کا داخلہ ممنوع ہو گیا، وہ بالا خانہ میں دعائیں کرنا شروع ہو گئے، گھروں میں دعائیں کرنا شروع ہو گئے، اور وہ اجتماعی طور پر، شخصی طور پر دعائیں کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ دعائیں کر رہے ہیں بلکہ وہ خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ کلام کو جگہ بجگہ یروشلم سے باہر دوسرے علاقہ جات میں، دوسرے ملکوں میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ یسوع کے نام کی منادی کی جائے، لوگوں کو یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی دی جا سکے، اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا ماں سوائے یسوع کے، جس کے وسیلے سے ہم خدا باپ کی بادشاہی میں شامل ہو سکتے ہیں، جس میں ہم خدا کی بادشاہی کے رکن اور ممبر بن سکتے ہیں۔ جب ابتدائی کلیسیا پر اذیتیں آئیں، دکھ آئے، تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، انہوں نے اپنے مقدمات کو حکومت وقت کے سامنے نہیں رکھا، وہ حکومت وقت کے سامنے چلائے نہیں، چیخے نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے دھمکیوں کو سنا پر ان پر جو ہے وہ دھیان نہ دیا، وہ خداوند کی حضوری میں آئے، مل کر وہ دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، لعن طعن کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ تو زندہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ تو قادر مطلق ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ تو سوچوں کو، خیالوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تو جس جگہ پر، جس کمرے میں وہ دعا کر رہے تھے، وہ دعا کرنے کے وسیلہ سے کمرہ ہل گیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو جب خداوند کا پاک روح کام کرتا ہے، جب آپ کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، جب آپ کی دعائیں جلالی ہوتی ہیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ گیم چینجر کا کام کرنے والا پاک روح ہے۔ جب ہم دعا سادگی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پورے توکل، بھروسہ رکھتے ہوئے خدا پر اس کے کلام کا استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کی، طمع کے، اور خداوند پاک روح کی رہنمائی میں اور اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں دیے ہوئے کرتے ہیں، تو ہماری دعائیں جلالی ہو جاتی ہیں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور لکھا ہے کہ 3 کام انہوں نے کہے کہ ہونے چاہیے۔ پہلے نمبر پر شفا، کہ جب دعا کی جائے تو لوگ شفا پائیں، اور کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب خدمت کر رہے تھے، وہ پطرس کے گھر میں اس کے ساتھ جب وہ تپ میں مبتلا تھی، اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب دعا کی، چھوا، تو لکھا ہے کہ اس کی تپ جاتی رہی۔ ہاللیلویہ۔ اس کا بخار جاتا رہا، وہ شفا پا گئی۔ میرے عزیزو شفا، معجزے اور عجیب کام، یہ 3 کاموں کا ذکر ان آیات کے اندر ہمیں ملتا ہے کئی جگہوں پر، کئی ٹیلی ویژن پر اور کئی پروگرامز میں، یہاں تک کئی خدام جو ہیں، خدا کے خادمین اور خدا کی خادمائیں جو خدمت کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، ان تینوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، شفا، معجزات اور عجیب کام۔ شفا سے مراد آپ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کو بخار ہے، سر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یا آپ کے جسم میں کسی قسم کی کمزوری ہے، لیکن جب خدا کے خادمین یا خادماؤں نے دعا کی، آپ کی وہ بیماری جاتی رہی اور آپ شفا پا گئے۔ اسے شفا کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری آئی، خدا کے خادم نے یا خدا کی خادمہ نے دعا کی، دعا نے اثر کیا اور آپ شفا پا گئے، یہ ہے شفا۔ معجزہ سے مراد ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی عمل جو کہ انسان کی سوچ سے بالا تر ہو، انسان اس چیز کو مان نہ رہا ہو،
اور وہ کام ہو جائے. انسان اس پر یقین نہ کر رہا ہو, انسان کی سوچ کے مطابق وہ کام نہیں ہو سکتا, لیکن بفضل خدا دعا کرنے کے وسیلہ سے وہ کام ہو جائے, اسے معجزہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے خوبصورت دروازے پر بٹھایا جاتا ہے. لکھا ہے کہ وہ لنگڑا تھا اور وہ جنم کا لنگڑا تھا, لیکن پطرس اور یوحنا کی جب ان سے ملاقات ہوئی, وہ اس غرض سے انہیں دیکھ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے کچھ دیں گے, لیکن پطرس نے کہا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں. میں تجھے کہتا ہوں یسوع کے نام سے کھڑا ہو جا, اٹھ اور چل پھر. اور کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ جو اس نے دعا دی اس نے اثر کیا, اور وہ شخص جو کہ جنم کا لنگڑا تھا وہ کھڑا ہو گیا, چلنا پھرنا شروع ہو گیا. ہاللیلویہ. یہ معجزہ ہے, یہ شفا نہیں, معجزہ ہے, کیونکہ لوگ اس بات کو مان چکے تھے, یقین کر چکے تھے کہ یہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, کسی دوائی کا اس پر اثر نہیں ہوگا, کوئی دوائی اس پر اثر نہیں کرے گی. لیکن وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہمارا زندہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب پطرس نے کہا کہ میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہو اور چل پھر, ایسا ہی ہوا. میرے عزیزو, جو کام انسان کی سوچ سے بالا تر ہوں, جو انسان نہ مان رہا ہو, اگر وہ ہو جائیں تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا سامنا ایک شخص کے ساتھ ہوا جو کہ جنم کا اندھا تھا, جو طبیب تھے, حکیم تھے, اس کا علاج کر چکے تھے, لیکن وہ اپنے ہاتھ اٹھا چکے تھے. وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اب یہ بندہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا, کیونکہ یہ جنم کا اندھا ہے, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن جناب مسیح کے بارے میں لکھا ہے, جناب مسیح نے اسے دیکھا, مٹی پر تھوکا, مٹی کو سانا اس کی آنکھوں پر لگا دیا, اور کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ وہ بینا ہو گیا. ہاللیلویہ. وہ دیکھنا شروع ہو گیا, اسے نظر آنا شروع ہو گیا. جو عقل ہے وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھی, انکار کر رہی تھی کہ یہ بندہ کبھی بھی نہیں دیکھ پائے گا. لیکن یسوع مسیح نے جب اپنی تھوک کو مٹی پر پھینکا, مٹی کو سانا اور مٹی کو اس کی آنکھوں پر لگایا. اور میرا ایمان ہے کہ نہ ہی مٹی میں کوئی کمال تھا, کمال ان انگلیوں میں تھا, ان ہاتھوں میں تھا جو میرے آقا خداوند یسوع مسیح کی اس جنم کے اندھے کی آنکھوں پر لگی, اور خداوند یسوع مسیح کے چھونے کے وسیلہ سے اس کی آنکھیں بینا ہو گئی اور وہ دیکھنا شروع ہو گیا. میرے عزیزو, یہ ہے معجزہ. اور تیسرے نمبر پر عجیب کام, جب بنی اسرائیل قوم کو مقدس بزرگ موسیٰ اپنی رہنمائی میں مصر سے نکال کر لایا, جب وہ بحیرہ کلزم کے کنارے پر جب وہ پہنچا, اس کے آگے بہت بڑا سمندر ہے, وہ ٹانٹے مار رہا ہے, پیچھے فرعون کے لشکر, اس کی فوجیں ہیں, اس کے سپہ سالار ہیں, سپاہی ہیں, آگے بھی موت, پیچھے بھی موت. بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ واویلا کر رہی ہے, وہ مقدس موسیٰ نبی جو ہے اس پر لعن طعن کر رہے ہیں, اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے وہ کام کیا جو عجیب تھا, جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا تھا, نہ کبھی کانوں نے سنا تھا. لکھا ہے کہ جیسے ہی خداوند یہوہ پاک خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ تو اپنی لاٹھی کو اٹھا اور سمندر کے پانی پر مار, جیسے ہی بزرگ مقدس موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو سمندر کے پانی پر مارا, لکھا ہے کہ سمندر کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا, اور سمندر کے بیچ میں ایک راستہ بن گیا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, یہ ہیں عجیب کام. ہمارا خداوند وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. وہ عجیب و غریب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو, وہ خداوند ہی ہے جو پانیوں پر چل سکتا ہے, کیونکہ یہ انسان کی سوچ میں ایک عجیب کام ہے, لیکن ہمارا زندہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اعمال کی کتاب 12ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ مقدس پطرس رسول جو ہے وہ اسے خداوند کے کلام کی منادی کرنے کی وجہ سے پکڑ لیا گیا, اس پر مقدمہ درج کر دیا گیا, اسے قید خانہ کے اندر ڈال دیا گیا. کلیسیا دعا کر رہی ہے. ہاللیلویہ. یہ سیکھنے والی بات ہے. لیڈر قید خانہ کے اندر ہے, لیکن کلیسیا دعا کر رہی ہے. یہ میرے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. آج جس چرچ کا لیڈر جو ہے وہ کسی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے, یا کسی وجہ سے وہ چرچ میں نہیں آ پاتا, یا اسے قید کر دیا جاتا ہے, یا اس پر تشدد کیا جاتا ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اور وہ ادھر ادھر سیاسی پولیٹیکل لوگوں کی جانب جاتے ہیں, مدد ان کی جانب سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ کلیسیا نے جب وہ ستائی جا رہی تھی, اپنے مقدمے کو حکومت وقت کے سامنے نہیں بلکہ زندہ خدا کے سامنے رکھا. اور اسی طرح جب پطرس رسول قید خانہ کے اندر ہے تو کلیسیا اجتماعی طور پر یک دل
یکجان ہو کر دعا کر رہی تھی، اور ان کی دعا اتنی اثر والی تھی کہ خدا نے خود مداخلت کی۔ خدا نے انہیں ان کی دعا کا جواب ڈائریکٹ نہیں دیا، انہیں پکار کر نہیں کہا کہ میں پطرس کو چھڑانے کے لیے کسی فرشتے کو یا کسی کو بھیج رہا ہوں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ دعا کر رہی تھی اور خداوند نے مداخلت کی اور خداوند نے فرشتے کو بھیجا، اور اس نے جا کر مقدس پطرس رسول کو قید سے رہائی بخشی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کرے کہ میں اور آپ جلالی دعائیں کرنا شروع کریں، اور جلالی دعائیں تبھی ہوں گی جب ہم اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری عقل سے خداوند سے کہیں گے خداوند تو ہمیں ایمان کی نعمت دے، خداوند تو ہمیں معجزات کی نعمت دے، خداوند تو ہمیں شفا کی نعمت دے، خداوند تو ہمیں غیر زبانیں بولنے کی نعمت دے، خداوند تو ہمیں روحوں میں امتیاز کرنے کی نعمت دے، اور خداوند ہم نفسانی جسمانی نہیں بلکہ روحانی بننا چاہتے ہیں، کیونکہ جو روحانی ہوتے ہیں ان کی زندگیوں سے روحانیت ظاہر ہوتی ہے، اور جو روحانی ہوتے ہیں ان کی دعائیں جلالی ہوتی ہیں، عام نہیں ہوتی۔ خداوند مجھے اور آپ کو میرے عزیزو توفیق بخشے کہ ہم جلالی دعائیں کریں، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جلالی دعائیں ہوں۔ جن چرچز کے اندر جلالی دعائیں ہوتی ہیں وہ زندہ چرچز اور زندہ کلیسیاں ہوتی ہیں۔ گو کہ ان کے پاس بڑی بلڈنگ نہ ہو، ان کے پاس بڑی کلیسیا نہ ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خداوند سچائی کو دیکھتا ہے، خداوند دلوں کو دیکھتا ہے، جو سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے اور پورے زور سے خداوند کو پیار کرتے ہیں۔ خداوند کو اس کیٹیگری کی، اس قسم کی کلیسیا، خادمین اور خادمائیں چاہیے۔ میرے عزیزو، خداوند سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چرچ کا سائز کتنا ہے یا چرچ کی کوانٹٹی کتنی ہے، چرچ کی کلیسیا کتنی بڑی ہے۔ خداوند کو کوانٹٹی سے نہیں کوالٹی سے پیار ہے، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ جلالی دعائیں ہوں اور حکومتیں بدلیں، کیونکہ جلالی دعائیں حالات کو بدل دیتی ہیں، خیالات کو بدل دیتی ہیں، زندگیوں کو بدل دیتی ہیں اور سوچوں کو بدل دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، ملک پاکستان اور پوری دنیا تبھی بدل سکتی ہے جب ہم جلالی دعائیں کریں، کیونکہ کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جلالی دعاؤں کے لیے خداوند سے دعا کریں، تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔